बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और आप सबको GTV की जानिब से, प्रोग्राम 7 से 8 की टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रोग्राम को बिलखुसूस आप तक लाने का मकसद ये था कि जो शहर में हालात हुए हैं ईद कुर्बान के बाद, उस पर ज़रा बात हो, क्योंकि हकीकत कुछ और होती है, मसाइल कुछ और होते हैं, बताया कुछ और जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। इस वक्त जिस शहर में हम बैठे हुए हैं जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसका नाम है कराची, इस शहर में जाहिर है लाखों की तादाद में जानवर लोग अपने घरों में लाए और उन्होंने उसको कुर्बान भी किया। और उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बाकायदा तौर पर एक इदारा है जो हमेशा ये कहता है कि शहर की साफ सफाई में उसका बहुत अहम तरीन किरदार है। फिर हमारे पास बल्दिया मौजूद है, हमारे पास मेयर कराची मौजूद है, हमारे पास सिंध हुकूमत मौजूद है। तो फिर ये शहरियों और अपोजिशन के लोगों का ये दावा कि शहर पूरा जो है वो ताफुन ज़दा हो रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हकीकत हाल यही है या ये सब कहते हैं ना बहतानबाजी या एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है? हकीकत क्या है वो मैं अपने रिपोर्टर से ज़रूर जानने की कोशिश करूंगी। दूसरा ये कि जो अपोजिशन के नुमाइंदे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कुछ इलाकों से अपने प्रोग्राम करने से पहले मालूमात हासिल की है। इलाकों के नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद जाकर भी देख लें। गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 14, ब्लॉक 16, यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। दूसरा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3, कॉलोनी नंबर 5, यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। लोग कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी किसी को भेजें और ये जो सारी आलाइशें हैं और जो कचरा है वो उठवाएं। तीसरा इलाका है नॉर्थ नाज़ोबाद का, ब्लॉक F और J, दोनों जगहों से मुझे इत्तलात मिली है कि इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पर सफाई नहीं है। अब इस बात से बाला ताक होकर के काउंसलर कौन है, वहाँ पर चेयरमैन कौन है, टाउन चेयरमैन कौन है, हकीकत में जिम्मेदारी किसकी है? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। ज़ाहिर है हुकूमत से बात करना बहुत, और लेडीज़ फर्स्ट भी है सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान है हुकूमत सिंध की। मैडम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपको ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर हाफिज एजाजुल हक, रुकन सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान से। थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। सैफुद्दीन एडवोकेट, अपोजिशन लीडर KMC, थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। दोनों हजरात को ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जाहिर है जब हुकूमत सामने हो तो पहले हम हुकूमत से बात करते हैं, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ शोर और हंगामा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। सादिया साहिबा से जरा बात करते हैं। सादिया साहिबा, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैम, ज़ाहिर ईद कुर्बान है और बहुत ये मजहबी फरीज़ा है, लाखों की तादाद में जानवर लोग खरीद के लेकर आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि शहरियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं आगे चल के आपसे इस पर बात करूंगी। लेकिन मैडम, इंतज़ामिया के बारे में ये बार बार सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और ज़ाहिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस बार काम नहीं हो सका पिछली बारियों की तरह। थैंक यू वेरी मच सना। आपको, आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ईद कुर्बान का तीसरा दिन मुबारक, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी ईद की मुबारकबाद। देखिए, ये तो हर साल यही कहा जाता है जी। जब ईद कुर्बान आती है तो यही कहा जाता है कि जी हमने सिंध हुकूमत ने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने, मेयर कराची ने कोई काम नहीं किया, और शहर में जो है वो एक ताफुन की सूरत हाल है, ओझड़ियां आलाइशें नहीं उठाई गई। लेकिन हर दफा काम किया जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है। इस दफा आपको पता है कि मेयर कराची ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन, और अभी मैं कुछ उनके पेज पर विजुअल देख रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने पोस्टिंग की है, वो तीनों दिन जो थे वो सड़कों पर मौजूद थे, ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करते रहे हैं। और क्या नाम है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि सारे इलाके, किसी इलाके में शिकायत नहीं होगी, और क्या नाम है, लेकिन अब वही बात है कि हम करें क्या। वो वाला चश्मा
اپوزیشن کو کہاں سے لا کے دیں کہ جو اس شہر میں صفائی ستھرائی کا انتظام ہے. میئر کراچی کے علاوہ کمشنر کراچی تینوں دن ایکٹیو رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ ذمہ داری میری بھی ہے ایز سٹیزن. صفائی نصف ایمان ہے, ہمیں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. انہوں نے ایکشن لیا ہے, جن لوگوں نے علائش اور قربانیاں روڈ پہ کی اور گند وہی روڈ پہ چھوڑ دیا, ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر لوگوں کے اوپر سختی یا تنبیہ نہیں ہوگی بالکل ہونا چاہیے. بلکہ ایک سیکنڈ سادیہ, ایک اس میں ایک سوال اضافی ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کا اسی میں جواب دے دیں, پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میں شاید مجھے اس پروگرام کے بعد بہت زیادہ ریبٹل آئے, لیکن میں اس کو لینے کو قبول کرتی ہوں. دیکھیں آپ لوگ ہیں لیجسلیٹر, آپ جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو آپ قانون سازی کرتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ جب وہ بلڈنگز بنانے کی این او سیز دیتی ہے تو بتاتی ہے کہ جی گراؤنڈ پلس 3 بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, یا گراؤنڈ پلس 2 بنے گا یا نہیں بنے گا, یہ اس پلاٹ پہ کتنے منزلہ بلڈنگ جو ہے بنے گی. میں چاہتی ہوں کہ ایز این گورنمنٹ آپ یہ لیجسلیشن کریں قانون کے اندر کہ اگر آپ نے اپارٹمنٹس بنانے ہیں تو وہاں پر ذبیحہ خانہ الگ سے بنایا جائے. جن علاقوں میں ذبیحہ ہونے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بھی ہونے, تو کوئی ایک جگہ مختص کی جائے کہ وہیں پر ہی لوگ آئیں اور اپنا جانور کا ذبیحہ کا فریضہ انجام دیں اور وہاں سے علائشیں اٹھا لی جائیں. یعنی سڑک کے کنارے, گلی کے نکڑ پر, کسی کے دروازے کے آگے, کسی کی دکان کے آگے, جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہ ذبیحہ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے پھر شہر نے تو اسی طرح تعفن زدہ ہونا ہے. سعدیہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قانون سازی سخت ہونی چاہیے. ہم دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہ میکینزم ہے, لیکن وہاں قانون ہے اور اس قانون پہ حکومتیں امپلیمنٹ کراتی ہیں اور لوگوں پہ فائن اور جرمانہ کرتی ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب کمرشل بلڈنگز بنائی جاتی ہیں, اپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں, اب ایک جو پلاٹ تھا 100 گز کا جس پر ایک گھر بننا تھا, معذرت کے ساتھ شہر میں کمرشلائزیشن کا عمل شروع ہوا, اب وہاں پر جو ہے وہ 5 منزلہ عمارت بن گئی, وہاں 15 فلیٹ بن گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں نیچے قربانی کے لیے تو جگہ ہے نہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. فیوچر پلاننگ کے لیے اگر اس شہر میں ہم بہتری لانا چاہتے ہیں, اگر ہم اس شہر کی بہتری کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایس بی سی اے کے جتنے نئے پروجیکٹس جن کی وہ منظوری ہے اس میں ذبیحہ خانے کی اجازت دے, کار پارکنگز کی جو ہے وہ پروویژن ایڈ کی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ گلیوں میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, وہیں آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پورا شہر لوگوں نے برباد کیا ہوا. میں ذرا اپوزیشن کے لوگوں سے کچھ بات کر لوں کہ یہ آپ کو اس میں کتنے مددگار اور معاون ثابت ہوں گے. ذرا سیف صاحب آپ سے بات کر لوں پہلے. سر آپ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا سوشل میڈیا بھی, اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ ہر تھوڑی دیر میں ایک علاقے کی گندگی جو ہے وہ پوسٹ کر دیتی ہے کہ شہر گندہ ہو رہا ہے. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں آپ کے ظاہر چیئرمنز موجود ہیں انہوں نے اس عمل میں کتنی کنٹریبیوٹ کیا صفائی کے معاملے میں؟ دیکھیں, ایک تو میں پہلے اپنی سعدیہ بہن کو ایک مبارکباد دے دوں کہ انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی وضاحت کر دی تھی ڈاکوؤں کی جانب سے کہ وہ جو سڑک پہ 15-20 ڈاکو اسلحے سے لوٹ رہے تھے نا, تو انہوں نے بتایا تھا بعد میں کہ نہیں اسلحہ نہیں تھا, ڈنڈے ان کے پاس تھے. تو میں نے کہا کہ یہ سانپ نکل گیا, آپ لکیر پیٹ رہے ہو, بات ہی ختم ہو گئی, آپ کو پھر وہ بات یاد آ گئی ہے. آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے کہا چلے ان کو مبارکباد دے دوں کہ اتنی اچھی وضاحت کر دی تھی. شہری مطمئن ہو گئے تھے کہ ڈاکو ڈنڈے لے کے آتے ہیں, اسلحہ لے کے نہیں آتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور شہریوں کو سخت سزائیں دینی چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام لوگوں کو گرفتار کر لیں. دیکھیں اب سڑکیں اتنی عرق گلاب سے دھل رہی ہیں اس وقت اور اتنا صاف ستھرا شہر ہے, اب اس میں جب انتظامیہ 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتی ہے, نہیں کر رہی ہے, 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں, سڑکیں چمک رہی ہیں, عرق گلاب سے دھل رہی ہیں. پھر کیوں آپ پوسٹنگ کر رہے ہیں؟ اب جب شہری اس پہ گندگی پھیلا رہے ہیں تو سب کو پکڑنا چاہیے, صحیح ہے نا, سب کو بند کر دیں جیلوں میں. بھائی کس دنیا میں رہتے ہیں آپ, جا کے کسی محلے میں دیکھیے, ابھی آپ نے خود دکھا دیا, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے, میں خود PCHS کا چیئرمین ہوں, ٹھیک ہے نا, UC کا. آپ حال دیکھیے, رات بھر ہمارے لوگوں نے پرائیویٹ گاڑیاں ہائر کر کے گندگی اٹھوائی ہے, علائشیں اٹھوائی ہیں.
مطلب اب یعنی یہ تو اب رونا اور یہ جو مرثیہ خوانی ہماری اس موضوع کے اوپر ہے، سوز خوانی کہنا چاہیے، کب تک کریں گے؟ مطلب میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پہ کی زخموں پہ مرچیں چھڑک رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر وقت میئر کراچی اور سندھ حکومت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لوگوں کے گھروں کے باہر سے علائشیں اٹھاتی رہے اور لوگ گندگی کو پھیلاتے رہے؟ بالکل بالکل. سیوک اویئرنیس نامی کوئی چیز ہی نہ ہو شہر میں. ان کا کام ہی نہیں ہے کہ علائشیں اٹھائیں، صفائی کریں، ان کا کام نہیں ہے. نہیں، میری بات تو سمجھے نا، عوام کا کام ہے. عوام خود علائشیں اٹھائیں اور اس کو اوجوڑی کو اٹھا کے یا جو بھی علائش ہے اپنے گھر میں شوکیس میں سجا لیں. بھائی کہاں رکھیں؟ نہ کوئی گاڑی اٹھانے والی ہے، نہ سویپر موجود ہے، نہ ٹرک موجود ہے، نہ ٹریکٹر موجود. کیا کریں لوگ آخر؟ مطلب کلیکشن پوائنٹس کے اوپر آپ کے لوگوں نے چیزیں پہنچائی، علائشیں وغیرہ اپنے علاقے سے جمع کر کے کلیکشن پوائنٹ پہ پہنچائے لوگ. مطلب پورے لوگ اپنے گھر سے 50 میل دور جا کے اپنی اوجوڑی کو گاڑی میں رکھیں یا موٹر سائیکل پہ رکھیں یا سر پہ رکھیں. صاحب میں جو ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ذرا بریک لے لوں. دنیا کی جو جتنے بھی لوگ ہمارے ماشاءاللہ اشراف لوگ رکھنے والے ہیں، یہ سب اشرافیہ ہی ہیں میرے لیے، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، یہ سارے ماشاءاللہ ہم شریف لوگ ہیں. اشرافیہ والی شرافیہ دونوں ہی ہیں ہم. چلیں آپ شریف بھی اور اشرافیہ بھی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر نیو یارک کی مثالیں دیتے ہیں، پیرس کی مثالیں دیتے ہیں، میں زیادہ دور نہیں جاتی، میں آپ کو آپ کے پڑوس کے ملک کی مثالیں دے دیتی ہوں. بنگلہ دیش کی انفیکٹ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے قربانی کی ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے حکومت جو ہے وہ بیلچے اور ٹریکٹرز اٹھا کر لوگوں کے گھروں کے دروازوں سے اٹھا کر لے کے جائے. کچھ انسان مطلب ایز ان شہری کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. حکومت کی 100% ہے، 100% ہے، اور حکومت کو ہم نے کٹہرے میں ہمیشہ کھڑا کیا ہے. لیکن ایک سٹیپ میں آگے جانا چاہتی ہوں، کیا لیجسلیشن میں ایم کیو ایم پاکستان سندھ حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور ظاہر گفتگو ہو رہی ہے عید الاضحیٰ کے تیسرے دن ہم بیٹھ کر، مطلب دنیا باتیں کرتی ہے کہ ہم نے فلاں چیز فتح کر لی، فلانا جو ہے جو مشن جو ہے وہ کمپلیشڈ کر لیا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ شہر سے علائشیں کون اٹھائے گا؟ سیف الدین صاحب آپ کچھ آخری بات کرنا چاہتے ہیں؟ پھر میں انجینئر صاحب کی آخری نہیں، پہلی بات یہ کروں کہ سسٹم کیا ہے اس کا. سسٹم سندھ سالڈ ویسٹ کا جو ایگریمنٹس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھر سے کلیکٹ کر کے کچرا اس کو لینڈ فل سائٹ تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نہ گھر سے کچرا اٹھائیں، نہ آپ کی گاڑیاں موجود ہوں، نہ آپ کے سویپر موجود ہوں، نہ لینڈ فل، نہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے اٹھ رہا ہو کچرا. میں آپ کو بتاؤں، میں لینڈ فل سائٹ پر گیا تھا جام چاکرو. آپ یقین مانیں وہاں پر تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ٹرکوں کی لائن لگی ہونی چاہیے نا. اگر کراچی سے ٹرک اٹھا کے وہاں پہنچا رہے ہیں، آپ جا کر دیکھیے کتنے ٹرک وہاں پر کھڑے ہیں. خالی پڑا ہوا ہے. خالی میں ابھی نہیں گیا تھا، یعنی اس پہ عید کلیکشن کے موقع پر نہیں، میں اس سے کچھ دن پہلے گیا تھا جب. لیکن وہاں ٹرک ہی نہیں تھے بھائی، وہاں پر ٹرک ہی نہیں تھے. 2-3 ٹرک کھڑے تھے جو کانٹے پہ تل رہے تھے، باقی خالی پڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرک سعدیہ کو آپ نے ہنسا ہنسا کے ریڈ بیچاری وہ بلش کر رہی ہے. شکر ہے کہ ان کی کرسی رہتی ہوں گی بیچاری. ظاہر ہے آپ لوگ باتیں جو ایسی کرتے ہیں. میں آتی ہوں سعدیہ کے پاس دوبارہ. لیکن انجینئر صاحب آپ کو شامل گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے، یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کا شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عید الاضحیٰ پر قربانی بھی ہونی ہے. لیکن میرا جو ایک کنسرن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس معاملے پر لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو ذمہ داری لوگوں پر بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم سندھ حکومت کو یا میئر کو کراچی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو لوگوں سے بھی تو پوچھ گچھ ہو نا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہوا ایسے معاملات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی انتظامیہ کو، آپ کو اور سیف بھائی کو اور سعدیہ میری بہن کو عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت مبارک. اور دین دیکھیں، یہ آپ نے بہت پازیٹیو بات کی ہے. ہم اسمبلی کے فلور پر اگر موجود ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف برائے اختلاف کریں اور تنقید برائے تنقید کریں. یقیناً ہمارا کام قانون سازی ہے. ہم ہر اس اچھے کام کے لیے تیار ہیں، ہر اس اچھے قانون سازی کے لیے تیار ہیں جس سے شہر کی تعمیر و ترقی میں اضافہ ہو، شہر کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے، صوبے کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے، بلکہ پاکستان کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے. اور جس شہر میں ہمارا رہنا ہے ہوتا ہے، جو ہمارا آبائی شہر ہے کراچی شہر جس کو ہم آن کرتے ہیں، یہ شہر صرف صوبہ سندھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان سے وابستگی اس شہر کی ہے ہر لحاظ سے. اب دیکھیں صورتحال جو کراچی شہر کی ابھی ہے عید قربہ کے موقع پر، لیکن تنقید سے ہم باہر آ جاتے ہیں، اختلاف سے ہم باہر آ جاتے ہیں. کیا میں تنقید کر رہا ہوں ایز اے اپوزیشن، ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے یا پھر ایم کیو ایم پاکستان تنقید کر رہی ہیں؟ میری بہن خود بھی باہر نکلتی ہوں گی. جو کراچی کی صورتحال ہے،
میرا بھائی ہے مرتضیٰ وہاب، ہم تو خوش ہیں اس بات پہ کہ کم از کم بلدیاتی نظام تو موجود ہے اس شہر کے اندر، کیونکہ جو سیاسی لوگ، جو ایلیٹ کلاس، جس اشرافیہ کا آپ ذکر کر رہی تھی، تو وہ اشرافیہ ہم نہیں ہیں، بیسیکلی وہ ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم اور کبھی میری باری کبھی تیری باری، سلیم اللہ کلیم اللہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیں اشرافیہ. اب مسئلہ یہ کہ سپرلیٹو ڈگری پر ہے نا، آپ بھی اسی جگہ ہی ہیں لیکن ہیں اسی دوڑ میں. ہماری مثال آپ نہیں دے سکتے. ہمارا ایگزامپل جب بھی آپ دیکھیں کراچی شہر کو، اب دیکھیں ٹاپک چینج ہو جائے گا، ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں کراچی شہر کے اندر ہم تو ہمیشہ سے یہی خواہش کرتے رہے، سندھ اسمبلی میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ہمارے جو نمائندے بات کرتے ہیں، بلدیاتی، میرا سوال یہ کہ آپ میری بات تو سن لیں، مجھے مکمل کرنے دیں گی تو بات سمجھ میں آئے گی نا. میری عرض سن لیں، ذہین ترین لوگ ہیں، لیجسلیشن کرنے میں اگلی اسمبلی میں لگا دینا آپ کہ بھائی ہم نے اس پر بات کرنی ہے اور آپ لے کر آئیں قانون. میری بات تو مکمل ہونے دیں، میری بات تو مکمل ہونے دیں. لیجسلیشن کے لیے منع کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے. صوبائی اسمبلی میں جو لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے کون سی لیجسلیشن چاہیے؟ کراچی کے شہری ٹیکس ادا کرتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے، اور کراچی کا جو میئر کراچی موجود ہے مرتضیٰ وہاب میرا بھائی، اس کے لیے اگر اسٹیڈیم روڈ یا پھر شارع فیصل کراچی ہے تو معذرت کے ساتھ لیجسلیشن کی بات تو سیکنڈری ہے نا. اور میں اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہوں، پورا اورنگی ٹاؤن جو وہ تہس نہس ہے، بلدیہ ٹاؤن تہس نہس ہے، جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں. آپ لیجسلیشن کی اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں 110% تیار ہوں، میری جماعت بھی تیار ہے، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، میری جماعت کھڑی ہے اچھی چیزوں کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے. ہم سے قطعاً منع نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے کا کہ ہم لیجسلیشن نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. میری بہن نے کہا کراچی شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس بلدیاتی نظام موجود ہے. آپ نے جو ٹھیکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دیا تھا تو اس مقصد کے لیے تو دیا تھا کہ شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے، شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کو بہتر انداز میں صفائی کی جائے اور اس کے معاملات کو ریزالو کیا جائے، شہر کچرے کا ڈھیر نہ بن سکے. تو ناکامی ہو رہی ہے نا، اس کو ایگری کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات تو دیکھیں، میں جس حد تک سندھ حکومت کے معاملات جو پازیٹیو ہوتے ہیں، میں ظاہر ہے آپ ایسا نہیں ہے کیونکہ مجھ پہ یہ بہت باتیں آتی ہیں، میں کامنٹس پڑھتی ہوں یوٹیوب پر، لوگ کہتے ہیں آپ پارٹی بن کے بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جو بات سچ پر مبنی ہوتی ہے میں وہ کرتی ہوں. جہاں آپ کی کمی کوتاہی ہے، مرکزی شاہراہیں یعنی 4 شاہراہوں کو یا 3 بڑی یا 2 بڑی شاہراہوں کو آپ کلیئر کر بیٹھ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ باقی شہر بھی ہو ہی جائے گا یا جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کر ہی لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے. بہرحال آپ کے پاس مسلز ہیں، بہرحال آپ حکومت ہے، میئر آپ کا ہے، بلدیاتی نظام آپ کے پاس اسٹرینتھن آپ کو کرتا ہے. پھر کیا مسئلہ ہے اس شہر میں کہ آپ تیسرے دن بیٹھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یار شہر سے علائشیں نہیں اٹھی؟ بہت شرم آ رہی ہے سعدیہ. دیکھیں بالکل 4 سڑکوں کا نام کراچی نہیں ہے. کراچی جو ہے نا وہ بہت بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی آبادی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% شہر کلیئر کیا گیا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی، لیکن شہر کی وہ صورتحال بھی نہیں ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا. دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی 4 سڑکوں پہ کام کرتی ہے تو بلدیہ کو جو ہے وہ ہاسپٹل دیا، چلیں جی وہ بلڈنگ مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی تھی کہتے ہیں نا، لیکن اس کو ہاسپٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر نے کنورٹ کیا. وہ جو ایک فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن میں ہی بن رہا ہے. تو 4 سڑکوں کا نام کراچی نہیں ہے مرتضیٰ وہاب کے لیے. وہ وفاقی حکومت نے اسٹیل ٹاؤن کا اور گلشن عدید کا پانی بند کر دیا، 1.5 سال تک وہاں پانی نہیں آتا رہا. ٹھیک ہے، پھر کراچی واٹر کارپوریشن نے ہی، جس کا افتتاح 3 دن عید سے 1 دن پہلے میئر کراچی نے جا کے کیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے شارع فیصل یا شارع قائدین یا شارع نور جہاں کراچی نہیں ہے، ہمارے لیے پورا شہر کراچی ہے اور پورے شہر میں وہ کام کر رہا ہے. لیکن دیکھیں نا وہی والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی کو تو تنقید برائے تنقید ہے. اس کے علاوہ آج تک کوئی ایک کام جو میں کہوں گی کہ جی کریڈٹ ہے کہ یہ جماعت اسلامی نے کر دیا. مطلب معذرت کے ساتھ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس پہ بھی تنقید ہی کر رہے تھے، اس کی بھی مخالفت ہی کر رہے تھے. تاریخ
بڑا تاریخی جملہ کہہ دیتی میرے پاس، بڑا تاریخی جملہ کہہ دیتی ہے آپ بعض دفعہ، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کو تو کسی کی بھی اپوزیشن پسند نہیں ہے، جماعت اسلامی پسند ہی نہیں ہے، مطلب آپ نے تو بہت لمبی تاریخ بتا دی، ایم کیو ایم والے بھی آپ کو بالکل نہیں اچھے لگتے تنقید کرتے ہوئے نا، آپ کو اپوزیشن نہیں، بالکل دیکھیں تنقید کریں لیکن تنقید برائے اصلاح کریں، جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی ایڈمٹ کریں. یہ بات ہے سیف صاحب، ایک سیکنڈ ساریہ، یہ ایک منٹ سنیں بھائی، مسئلہ یہ ہے سیف صاحب، میں آپ سے جب بات کرتی ہوں نا پھر مجھے لوگ ٹرول کرتے ہیں کہ آپ سیف صاحب کو اس طرح کہہ دیتی ہیں، آپ کیوں، آپ کے پاس یہ جو ماشاءاللہ نظر کا چشمہ بھی ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک ویسے بھی ایک آپ کی ایبلٹیز ہے، کیوں نظر نہیں آتا آپ کو حسین حکومت کا اچھے کام؟ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ تو اچھا کرتے ہی ہوں گے. نہیں کچھ اچھا کر کے دکھایا. شارع بھٹو آپ کو بنا کے دی، شارع فیصل آپ کی بیوٹیفیکیشن ہے، شارع قائدین کی بات کی، شارع نور جہاں کی بات کی، بلدیہ کی بات کی، اور کیسے کریں شہر میں سب بھائی؟ دیکھیں ہم تو آج آرائشوں کی بات کر رہے ہیں، شارع بھٹو پہ جائیں گے تو پھر وہ پیچھے تک پہنچ جائے گی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، ٹھیک ہے نا. آج ہم آرائشوں پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات کیا ہے کہ اس کے لیے لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، میونسپل آفینسز کا چیپٹر موجود ہے، لیکن بات کیا ہے کہ پہلے جو ادارے ہیں اپنا کام تو کریں. دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ جو سینیٹیشن کا کام ہے، جو سویپنگ کا کام ہے، کس کا کام ہے؟ یہ بلدیاتی ادارے جو یوسیز بنائی گئی ہیں، ٹاؤنز بنائے گئے ہیں، کس لیے بنائے گئے ہیں؟ آپ نے ان سے سارے اختیارات لے کر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا اور انہوں نے ٹھیکیدار اپوائنٹ کر دیے. اب یوسی کے پاس کوئی، آپ لوگوں نے بہت چکرایا ہے مجھے اور یوسی کے پاس کوئی اختیار کریں، سب نے مل کے بہت اچھی نہیں چکر وکر کہاں تھے. دیکھیں یوسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ٹاؤن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں ہے پھر آپ لوگوں کے پورٹ فولیو چھوڑ دیں، ختم کریں، سسٹم ڈال دیں ان کے اوپر سارا. نہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں مرتضی آپ صاحب کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کے اوپر ہی تو پڑا ہوا ہے سارا، ہے ہی ان کے اوپر سارا، ان کے پاس ہی تو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چیئرمین آپ کے، فنڈز آپ کے، باتیں آپ کی، تنقید آپ کی، اور سب کچھ ان کا. چیئرمین کے پاس جو اختیار ہوگا وہی تو کام کرے گا. وہ کر رہا ہے وہ کام، وہ پارک بنا رہا ہے، وہ لائٹیں لگا رہا ہے. میں آپ کے پارکوں سے بڑی پریشان آ گئی ہوں. ایک بریک لینے دیں مجھے، بریک لینے دیں. بریک سے واپس آتے ہیں. اس شہر میں یہ کہتی ہوں نا کہ وہ پورا نظام ہے جس کی جماعت اسلامی کا تو خیر سلوگن ہی ہے، نظام بدل دو، نظام بدلا کچھ نہیں ہے انہوں نے، ماں سوائے اس کے کہ ظاہر نعرے ہیں اور نعرے بدل کے باتیں کر رہے ہیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس شہر میں رہتے ہوئے، میں یقین کریں، میں دل سے کہہ رہی ہوں، میں اس شہر میں میرا بچپن گزرا ہے، پیدائش میری یہاں کی، آج بڑھاپے تک آ کے کھڑے ہو گئے تو دل کڑتا ہے. شہر کی سڑکیں دیکھ کر، شہر کا حال دیکھ کر کہیں ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایم کیو ایم پاکستان جیسی جماعت سے لوگوں کو امید رہی ہے کہ وہ اس شہر کو سرو بھی کرے گی. لیکن ظاہر ہے آج اگر اپوزیشن میں ہے تو کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے بحیثیت اپوزیشن، کتنی پش کر پا رہی ہے حکومت کو. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے. عید الاضحیٰ کے تیسرے روز ذرا گفتگو ہو رہی ہے شہر کی نمائندہ جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم پاکستان سے. اور ظاہر سوال بالکل سادہ ہے کہ اس شہر کو ایک مسئلہ تو ہے نہیں، سڑکیں برباد ہیں، انفراسٹرکچر کا ہر وقت رونا ہے، پھر جب ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے فیسٹیول آتے ہیں تو پھر صفائی کا مسئلہ پڑ جاتا ہے. اجاز صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے اور پچھلے 17 برس سے آپ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہیں یہ لوگ 18 چلیں، یہ بھی اقتدار میں ہے ایسے، فیڈریشن میں ہے نا. یہ آپ ان کو کیوں اپوزیشن میں شمار کر رہی ہیں؟ یہ بھی اقتدار میں ہے. جواب دینے تو آسانی ہو جائے گی. اچھا تو اب یہ پہلے ان کا بھی جواب دے دیجیے گا. لیکن میرا سوال کا جواب یہ فرمائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ بھی بحیثیت اپوزیشن بھی ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ وہ پش نہیں کر پا رہے حکومت کو جو ظاہر بحیثیت اپوزیشن آپ میں ایبلٹی موجود ہے؟ یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ اس سارے معاملے پر بفور دا ٹائم کوئی اس طرح کی کیمپیننگ کی گئی ہو، کیونکہ ماضی میں یہ کیمپینز ہوتی تھیں ایم کے ایم کی جانب سے. آپ لوگ باقاعدہ طور پر کیمپینز چلاتے تھے عید الاضحیٰ سے پہلے کہ شہر میں یہاں پہ کلیکشن پوائنٹس ہوں گے، اس طرح ہوگا، ہم اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں. یعنی اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا تو آپ شہر کو بے ہنگم ہو کر چھوڑ ہی دیں گے. دیکھیں، اور وہ بھی صرف صحیح کہہ رہے ہیں صاحب صاحب کہ صوبائی حد تک نہیں ہے، وفاق میں تو اقتدار موجود ہے. مجھے ڈبل رول ہے نا، مکمل کرنے دیجیے گا. اب یہ ان کے لقموں کو بھی جواب دے دیجیے گا ساتھ میں. بات مکمل کرنے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہوں اور سیف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ایک جو بات ہم سے منسوب تھی ماضی میں کہ اختیارات کا رونر ہوتے ہیں،
آج سیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ 2023 کے کبھی کے دن بڑے کبھی گراتے سن لیں نا، بلدیاتی الیکشن کا جو ہم نے بائیکاٹ کیا اس کا ثبوت آج مل رہا ہے. یہی جماعت اسلامی تھی نا جو کہا کرتی تھی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. وسیم اختر بھائی میئر کراچی تھے تو ہم نے واقعی میں ہم نے رونا تو ڈالا ہوا تھا حقیقتاً کہ اختیارات نہیں ہے اختیارات نہیں ہے. تب ہمیں بڑی تنقید سننے کو ملتی تھی خصوصاً ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی جانب سے. لیکن آج جب میں سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے میرے بہت سر ہم الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے تھے 2023 میں؟ ہمیں پتا تھا کہ یہ لولا لنگڑا نظام کچھ نہیں دے سکتا. یہ لولا لنگڑا نظام کچھ نہیں دے سکتا اس شہر کو. یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہ کوئی چھوٹا شہر یا چھوٹی آبادی یا چھوٹا قصبہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ یہاں کا بلدیاتی نظام ضروری نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے ہی نمائندے ہوں، جماعت اسلامی کے بھی ہوں اور پی ٹی آئی کے بھی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہوں. اگر بااختیار نہیں ہوں گے تو ایسا ہی رونا چلتا رہے گا. میں بات کر رہے تھے میں مکمل کر دوں سیف بھائی کی بات کہ ہم جماعت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ موجود ہیں. تو سیف بھائی وفاقی حکومت یہاں پہ کراچی کا نظام نہیں چلائے گا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ کراچی کو اٹھا کے وفاق کے حوالے کر دیں، جب بھی بات کرتے ہیں سیاسی طور پر ہو کسی بھی لحاظ سے ہو، تب تو آپ تنقید کرنے باہر نکلتے ہیں نا. دے دیں نا، آپ بھی آ جائیں سپورٹ میں ہمارے کہ آپ وفاق کو دے دیں کراچی شہر. اس لیے تو رو رہے ہیں. 2 تلواریں تو میں نے کبھی نہیں دیکھی ہیں. میں ایک بات، اگر آپ کا دعویٰ ہے اگر دعویٰ ہے کہ کراچی شہر سے کراچی کے شہریوں سے آپ کی وفاداری ہے اور محبت ہے تعلق ہے تو آپ لبیک کہیں نا. آپ تو لبیک بھی نہیں کہتے. آج آپ بات کر رہے ہیں میرا سوال ذرا مختلف تھا. دیکھیں آپ کے سوال جواب میرا خیال ہے سیف صاحب کا اور باقی اس پہ دے رہے پڑے. میرا سوال دیکھیں، آپ لوگ اس شہر کے نمائندے ہیں، آپ کلیم کرتے ہیں اس شہر کو، آپ اون کرتے ہیں اس شہر کو. آپ لوگوں کی جانب سے میں مانتی ہوں کہ یہ چلے میں ایک سیکنڈ کو ہائپوتھیٹیکل بات کر رہی ہوں، سعدیہ برا بھی نہیں مانے، ناکام لوگ ہیں. جماعت اسلامی بھی ناکارہ لوگ ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. 1 منٹ صاحب مجھے بات کرنے دیگا. ایم کیو ایم کے پاس یہ ترا رہا ہے کہ کنزیکٹیو بلدیاتی انتخابات کو جیتا بھی آپ کے میئر نے، جیل سے جیتا، باوجود اس کے اختیارات نہیں تھے، آپ کی کیمپینز تھی. وہ کیمپینز مجھے اس دفعہ عید الاضحیٰ پر کیوں نہیں دکھائی دی؟ That's my question. سنا دیکھیں یہاں پر بہت بڑے بڑے چیمپئنز موجود ہیں. جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کو تو چھوڑ ہی دو یار، کہاں پہ پی ٹی آئی؟ نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. جس طرح کی ان کے بیانات ہیں بلدیات، حال فی الحال جو بیانات ان کے چل رہے ہیں ان کے لوگوں کے بلدیاتی ذمہ داروں کے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا. ان کو مبارکباد پیشگی طور پر میں دے دیتا ہوں آپ کے پروگرام پہ. ان کے آپ بیانات سن لیں، سیف بھائی بہتر بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے کلیگ ہیں. خیر دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کے ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ اس شہر کے اندر موجود ہے اور ہمارے پاس بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، کاؤنسلر تک نہیں ہے. ایم این ایم پی کا ہمارے پاس ڈومین ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے، ہمارے ٹاؤنز موجود ہیں، ہمارے یو سی ایس موجود ہیں. ہم نے باقاعدہ اپنی کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیمی اسٹرکچرز ہیں وہ تو بات نہیں کر سکتے سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ. نہ ڈومین بنتا ہے نہ ان کا کام بنتا ہے. دیکھیں شکایات ارسال ہوتی ہیں. ہم ایم کیو ایم پاکستان بھلے سے کچھ کریں یا نہ کریں، ایک کریڈٹ تو ایم کیو ایم پاکستان کو جاتا ہے جو میری بہن بھی دیں گی اور جماعت اسلامی بھی دیں گی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایم پی کے لیول کے جو میں خود ہم گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. کوئی نہیں دے گا اس بات کا کریڈٹ. صرف بقرہ عید کی بات نہ کریں نا آپ صرف بقرہ عید کیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آ جائے نا، لے آئیں آپ گراؤنڈ کے اندر کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو اور جماعت اسلامی کے نمائندے کو، ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے نمائندے کو. آپ کو بتا دیں گے ہم سے لاکھ نہیں کروڑوں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس بات پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم عوام میں سے، ہم اشرافیہ سے نہیں ہیں، ہم وڈیرے جاگیرداروں سے نہیں ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اور ہم بارہا ہم نے تمام ایم پی ایس نے خطوط بھی لکھے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اعتبار سے. میرا کنسرن حافظ صاحب، آپ لوگ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ میرا دل مطمئن کر دیتے ہیں. سعدیہ دیکھیں، ہم جس چیز کا میں بار بار کوشچن کر رہی ہوں نا، میرا شاید کنسرن الگ ہے یا پھر میں بہت زیادہ ان ڈیپ ڈاؤن ہو کر سوچ رہی ہوں اس معاملے پر. لوگ اب یہ لپ سروس سے نا تنگ آ گئے ہیں. نہ کسی کو کسی کی شکل پسند آ رہی ہے، نہ نعرے پسند آ رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی، نہ ایم کے ایم، نہ جماعت اسلامی کے منشور ان کو پتہ ہے. ان کا صرف ایک سمپل کوشچن ہوتا ہے مجھ سے بھی اور ہم سب سے، آپ لوگوں سے بھی، کہ یار یہ شہر میں یہ حالات ہیں کیوں؟ مطلب میں کل رات کو ایک ڈنر پہ تھی، پھر کل ظاہر آپ سب لوگ بھی ہوں گے، وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے اس سب کی کہ شہر سے کچرا نہ اٹھنا، آلائشیں نہ اٹھانا یا شہر کے اندر تعفن کا یہ ماحول ہونا
اس کی کوئی تو ذمہ داری لے گا نا. یا تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, یا میئر کراچی اس کے ذمہ دار ہے. میں کر رہا ہوں, بڑا عجیب سا سوال ہے. 18 سالوں کی حکمرانی کرنے والے ہیں, سلطنت کے بادشاہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. تو ہم سے سوال کرنا اور ہمارا اس کے اوپر اختلاف کرنا, اس کے اوپر بڑی حیرت انگیز بات ہے. بادشاہ سلامت جان کے امان پاؤں تو میں آگے چلوں سر. آپ کو بادشاہ کے خطاب دے رہے ہیں سعدیہ صاحبہ, لیکن واقعیتاً آپ کو لگتا ہے کہ شہر کو ڈیلیور جس طرح ہونا چاہیے, یو نو ان اے ٹرو میننگ, وہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ جب بادشاہ سلامت کوئی اور تھا اس شہر کا, ہم تو پہلی دفعہ میئر کراچی پیپلز پارٹی بنانے میں کامیاب ہوئی ہے نا. اس سے پہلے جو شہر کے بادشاہ سلامت رہے ہیں, دونوں جماعتیں رہی ہیں, بالکل مطلب. اور وہ جو ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمینس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سوئی صدرن گیس سے کٹنگ کے پیسے لینے کا اختیار ہے نا, جی ہے. سڑکیں کھدوانے کا اختیار ہے, سڑکیں بنانے کا اختیار نہیں, وہ میئر کرتے ہیں, وہ میئر کرتے ہیں. جا کے دیکھ رہے ہیں 1000 گلیاں جناح ٹاؤن کے اندر اس وقت جب میں بات کر رہی ہوں, جناح ٹاؤن کا لیفٹ رائٹ سینٹر اپورڈ ڈاؤن ورڈ سارا کھدا ہوا ہے, برباد ہوا ہے جناح ٹاؤن. چیئرمین کون ہے؟ جماعت اسلامی کے. وہ جو سڑکیں وہ سڑکیں کس کی ہیں مجھے نہیں پتا. پیور پہلے لگا دیا, پھر پیور اٹھا دیا, یہی کام چل رہا ہے. ٹھیکے چل رہے ہیں, ٹھیکے مل رہے ہیں. سنا میں آپ کے پروگرام میں یہ بات دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں تو ناکام ہے. کہیں الیکشن میں وہ آج تک, اب کافی سال ہو گئے, آخری دفعہ میرا خیال سے جب قاضی حسین احمد صاحب اس پارٹی کے ہوتے تھے تو 3 یا 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کو مل جاتی تھی. اس شہر میں لوکل گورنمنٹ میں ان کو 8 یا 9 ٹاؤن ہے نا اس وقت جماعت اسلامی کے شہر میں. میں آپ کے پروگرام میں دعوے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اگلا بلدیاتی الیکشن ہوگا نا تو یہ 100% کراچی سے ریجیکٹ ہو گئے. 100% ان کو کراچی ریجیکٹ کرے گا. اگر ایسا الیکشن ہوا جیسا پچھلا تھا تو یہی ہوگا. ایک منٹ, اس لیے ریجیکٹ ہوں گے کہ جو ان کے مطلب لوگ کہتے تھے نا, اب میں نہیں کہہ رہی, اس دفعہ جماعت اسلامی کا ووٹر کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کرپشن میں چیئرمین, ٹاؤن چیئرمینز اور یو سی چیئرمینز انوالو ہیں. اللہ غنی, یہ دن بھی آنے تھے, یہ دن بھی آنے تھے, دیکھیں یہ دن بھی آنے تھے کہ پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ آپ کرپٹ ہیں. اللہ 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 اللہ, یہ آپ سوچیے صاحب, سادیہ پروگرام کو مائنڈ اپ بھی کرنا ہے میں نے. جس پارٹی کے ابتدا نام لینے سے پہلے آپ کہتے ہیں کرپشن, اور نام لینے کے بعد کہتے ہیں کرپشن, وہ الزام لگا رہی ہے کرپشن کا. میں نہیں لگا رہی, دیکھیں الحمدللہ میں نہیں لگا رہی, ووٹر سپورٹر لگا رہے. دو تین باتیں مجھے مختصر سی کرنے دیں. دیکھیے ایک تو بات یہ کہ ایم کیو ایم سے یہ مطالبہ کرنا درست اس لیے نہیں ہے. دیکھیے ڈبل رول ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا, ایک جگہ حکومت میں ہوں, ایک جگہ یہاں, تو یہ ان سے آپ یہ کہیں کہ یہ صفائی کروائیں, ان کا یہ کام نہیں بنتا. بھائی اس کا نام بتا دیں نا, اس آدمی کا نام مجھے بتا دیجیے جس سے مجھے پوچھنا ہے. اس کا نام ہے مرتضی وہاب, جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی کے چیئرمین ہیں. اس کا نام ہے سندھ حکومت جس کے وزیر بلدیات ہیں. اس کا نام ہے سندھ حکومت پیپلز پارٹی جس کے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, جن کے پاس تمام اختیارات ہیں, تمام پیسہ ہے, جن کے پاس اس سال کا بجٹ 3,500 ارب روپے کا ہے, اور جن کے ذمہ سارے کام ہے, اور جو ٹاؤنز کو بجٹ نہیں دے رہے, جو ٹاؤنز کو بجٹ نہیں دے رہے, جو یو سی کو بجٹ نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے کراچی میں کام نہیں ہو رہا, خود بھی کام نہیں کر رہے, دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے. تو بھائی جس کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, ذمہ داری انہوں نے لی ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, اختیارات ان کے پاس ہیں, کام کریں. الیکشن میں وہ کہیں گے بلدیاتی الیکشن میں 100% ریجیکٹ ہونے جا رہے ہیں. بیچاری مذاق کر رہی ہیں. مذاق نہیں, سیریس بات ہے, یہ کوئی مذاق کا شو چل رہا ہے. نہیں مذاق ہی ہے, یہ مذاق کر رہی ہیں. ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو اس الیکشن میں کتنے ووٹ. دیکھیں پیپلز پارٹی ان کا, اچھا ایک کام کر لیں, مرتضی وہاب صاحب جو بھی کراچی کے نمائندے ہیں نا, وہ جو پوسٹ ڈالتے ہیں اس کے نیچے جا کے دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. آپ ہی کے لوگ اس میں جا کے نیچے لکھ دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے. سر چھوڑ دیں, کس کی سوشل میڈیا کے پاس کتنا ٹائم ہے مجھ سے پوچھیں. کراچی کے کس کی سوشل میڈیا کتنی بڑی بریگیڈ ہے, یہ مجھ سے پوچھیں. یہ چھوڑ دیں آپ, یہ چھوڑ دیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے نا, جماعت اسلامی میں کہہ رہی
میں کہہ رہی ہوں سنا ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن نا مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ شہر میں لے چلے جو جوڈکشن اس کی تو ہمت ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ ساتھ بٹھائیں. وہاں ہم نے کام کیا, وہاں ہم نے کام کیا. اچھا میں یہ بات کہہ دوں آن ریکارڈ کہ سعدیہ تھینک یو ویری مچ فار دس آفر, لیکن میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کو جب بھی میں نے پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے وہ آئے ضرور ہے صاحب صاحب, اور انہوں نے آ کر کلیریفیکیشن دیے شدید بارشوں میں جب ان پر کڑی تنقید آپ کے لوگ کر رہے تھے اور ہمارے بھائی ایم کے پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن جو صحیح گلشن ٹاؤن, جنا ٹاؤن, ان کو معافی مانگنی چاہیے ہر جگہ جا کر. ارے سعدیہ اگر میں نے ٹاؤنز کے اوپر پروگرام شروع کیے نا تو میرا کئی گھنٹے نکل جائیں گے, لیکن اجاز صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں شہر میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. دیکھو بیماریاں ہیں, تعفن, پورے شہر میں سمیل آ رہی ہے, یعنی وداؤٹ ماسک میں گھر سے نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے, آپ مجھے صرف یہ فرما دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو اسٹرینتھنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ کام جہاں جہاں سے ان سے جو کام آنکھوں سے ان کی اوجھل ہے کم از کم آپ اس کی نشاندہی کرتے رہے اور ان کو کہیں کہ برائے مہربانی ادھر کچھ نظر کرم فرمائیے. اسٹرینتھنائز کر دیں آپ. جی سب سے پہلے تو میں سیب بھائی کو ایک جملے میں جواب دوں کہ سیب بھائی جو 5 سال پہلے جماعت اسلامی جواب دیا کرتی تھی, ہمیں مشورہ دیا کرتی تھی کہ اختیارات نہیں ہیں تو ریزائن کر دیں. سر ریزائن کر دیں پلیز, جائیں کراچی کی جان چھوڑیں. سب سے پہلے تو آپ کا مشورہ آپ کی, میں الگ سے نہیں دے رہا, ریزائن کر دیں. جو اختیارات نہیں ہے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, وائنڈ اپ کر دیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں ایک پیسے کی امید نہیں ہے, جماعت اسلامی کو امید تھی, اس لیے انہوں نے 2023 میں الیکشن لڑا ہے بوگس حلقہ بندیوں کے اوپر. ہمیں 1% کی امید نہیں ہے, لیکن اس کے برعکس دیکھیں ہم پاکستان کی تعمیری ترقی کے لیے بات کرتے ہیں. چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے, ایم کیو میدان چھوڑ کر بھاگی تھی. تو آپ نے 53 یوسیوں کا اضافہ کیوں کیا تھا, 53 یوسیوں کا اضافہ کیوں کیا تھا؟ اگر ہم میدان, مجھے بات تو مکمل کرنے دیں, 53 یوسیوں کا اضافہ کیوں کیا تھا آپ نے, یہ تو بتا دیں. ہائے رے شہر کراچی, جب آپ پر بات ہوتی ہے شہر پر یہی حال ہوتا ہے. سیف الدین ایڈوکیٹ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. شکریہ. میری خواہش اور دعا ہے کہ کم از کم سندھ حکومت سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں گے, لیکن اپوزیشن جس طرح سے آواز اٹھا رہی ہے اس پر ان کو بھی سلام ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے یقینی طور پر نشاندہی کرتے رہیں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.